बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ के लिए जब हाथ उठाते होंगे तो हमें भी शामिल करते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है, नई उम्मीदें हैं। सुबह वतन का प्रोग्राम जब सुबह सवेरे आपके लिए हम लेके आते हैं तो हमें ख़ुद बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है कि आज हम जो आपको बताएंगे वो करने के काम क्या हैं, हम ख़ुद क्या सीख सकते हैं। हमें डेली कोई ना कोई एक आधा काम ऐसा कर लेना चाहिए कि जो हमारी आखिरत के लिए राह निजात बने। आज के दिन के हवाले से भी बहुत सी बातें हमने करनी हैं, लेकिन आपको याद है ना कि हमने बताया था कि इमाम मस्जिद नबवी तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके आने से पैगाम टेलीविज़न में एक रौनक थी। पाकिस्तान में चंद दिन वो रहे और चंद दिन में यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्हें नमाज की इमामत करवाई। बाजमात लोगों ने एक बड़ी तादाद में नमाज़ पढ़ी। पैगाम टेलीविज़न पे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और फिर टेलीविज़न के पैगाम टेलीविज़न के नए स्टूडियोज़ का उन्होंने इनाग्रेशन भी किया। बड़ी खूबसूरत फ़ील थी जब उनसे हाथ मिला रहे थे। मैं अपनी फ़ीलिंग बताता हूँ और मैंने अपने सोशल मीडिया की साइट्स पे भी लिखा कि एक फ़ील ऐसी थी कि ये कितने खुशबख्त लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, अल्लाह ताला के गिने चुने वो लोग, चंद एक लोगों में ये शामिल हैं कि जिनको ये सादत हासिल है कि वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और ऐसी खूबसूरत ज़िम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। और मैं उनसे इस तरह मुसाफ़ा कर रहा हूँ और मुलाकात का शर्फ़ हासिल किया। बड़ी खूबसूरत फ़ील थी और बड़े अच्छे तरीके से वो मिले। तो ये एक खूबसूरत याद थी चंद दिन पहले की। फिर 14 अगस्त का खूबसूरत दिन था, फिर उसकी यादें हैं बड़े खूबसूरत तरीके से अदा किया। कुछ लोग नाराज़ रहते हैं, कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ लोग पुरुम्मीद रहते हैं। तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है कि पीर और जुमेरात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो रोज़े के हम बारे में बात करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। जो एक किताब जिसका हम तारुफ़ करवाया करते हैं वो आज शामिल है, किताबुत तौहीद, उसका आपको तारुफ़ करवाया जाएगा। इसके साथ आज जो बात करनी है वो इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन के हवाले से बात करनी है और दीन इस्लाम में इब्तदाई से इंसानियत और उसकी भलाई के लिए खुसूसी तरगीब दी गई है। ये जो कहा जाता है कि जी फ़लाँ दिन है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इन्होंने 2008 में जो बाकायदा इस दिन का आगाज़ कर दिया था और आज दुनिया भर में इस दिन को जाना जाता है। 19 अगस्त को इंसानियत की, इंसानी हमदर्दी की आलमी दिन के हवाले से इसको रिकग्निशन हासिल है। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान में, हमारे दीन इस्लाम में, दुनिया भर में ऐसे इंसानों की मिसालें मौजूद हैं कि जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए और हमदर्दी के हवाले से एक दूसरे का हाथ बाजू बनना चाहिए, मदद करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। हमें मुख्तलिफ मेहमान ज्वाइन करते रहेंगे और आज आपका पसंदीदा सेगमेंट ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी शामिल है और हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। आप चूँकि हमें कॉल कर सकते हैं जिसके लिए हमने एक नंबर मुख्तस कर दिया है जिसका नंबर है 111-700-000, 111-700 और 000। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे अपने पर्सनल नंबर पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जी ये नंबर नहीं मिलता, तो जनाब 042 पहले मिला लिया करें, आपकी डायरेक्ट लाइन थ्रू होगी और आप हमसे बात कर सकते हैं। यूट्यूब का लाइव लिंक मेरे सामने ओपन है, आप यहाँ पे सुबह वतन को, आप पैगाम टेलीविज़न को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं लाइव और इस लिंक पे भी अपने सवालात और जवाबात के हवाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल देर किए बगैर मैं अपने मौजूद मेहमानों का यहाँ पे तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी अबू बकर रफ़ीक साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जी आप? माशाअल्लाह। और इनके साथ मौजूद है आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके मेरे सवालात का जवाब देते हैं, बहुत सी उलझनों का हल भी बताते हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर आप? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जी, चलते हैं कारी साहब की जानिब। कारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار سبحان الله سبحان الله سبحان الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان الله سبحان الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب
منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कार साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब, खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, कारी साहब ने दो जगह से तिलावत की है। पहली तिलावत सूरह आल इमरान से थी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों को गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं कि ज़मीन व आसमान को देखो, ज़मीन के अंदर क्या कुछ है और आसमान में हमने क्या कुछ पैदा किया है, ज़रा गौर व फिक्र तो करो। फिर फरमाया कि रात और दिन, कभी रात आती है कभी दिन आता है, इसके आने जाने में भी चेक करो क्या क्या अल्लाह ताला तब्दीलियाँ कर रहा है। जी। और फरमाया कि ये गौर व फिक्र करते वही हैं जो अक्ल वाले हैं। जी। और फिर अक्ल वालों की निशानी ये बताई कि अक्ल वाले वो हैं जो ज़मीन व आसमान की बेतहाशा नेमतों को देखकर, अल्लाह की निशानियों को देखकर, अल्लाह की तकदीर को देखकर कि अल्लाह कैसा निज़ाम चला रहा है, तो उनको अल्लाह याद आ जाता है। फिर वो बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े होकर, रुकू में, सजदों में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो अल्लाह ने अक्लमंद उसको करार दिया है जो कायनात में गौर व फिक्र करता है और गौर व फिक्र करने के बाद उसको अल्लाह याद आ जाए कि इन सारी चीज़ों को चलाने वाला अल्लाह है, इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है, तो उसको अपना ज़िंदगी का मकसद याद आ जाए कि मेरा तो मकसद ही यहाँ आने का ये है कि मैं रब की इबादत करूँ। तो फिर वो ज़िक्र करता है, कभी बैठा हुआ, कभी लेटा हुआ, कभी खड़ा होकर, तो अपने रब को याद करने वाले अक्लमंद लोग करार पाते हैं। और दूसरी जगह से जहाँ से कारी साहब ने तिलावत की, तो वहाँ अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को अपनी बेताशा नेमतों का जिक्र किया है कि उनके लिए जन्नत होगी, जन्नत में ये मेवे होंगे, ये बागात होंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी उन नेमतों वाली जन्नत में ले जाए और उस नेमतों वाली जन्नत का वारिस हम सबको बनाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ठीक है सर, आज की ज़िम्मेदारी किताब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। आज की किताब है जी किताबुत तौहीद। ये इसका सर वर्क है, आप देखिए माशाल्लाह खूबसूरत इसका फ्रंट है। और तौहीद के उन्वान पर ये एक मुनफरिद काविश है। तौहीद की जिस कदर अहमियत है, इसका दावा करने वाले इसी कदर इससे बेनियाज हैं। तौहीद को भी अपनी चंद इख्तलाफी मसाइल की तरह एक इख्तलाफी मसला बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इसके बगैर कोई इबादत शर्फ़ कबूलियत नहीं पा सकती। वो अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि बयां में नुक्ता-ए तौहीद तो आ सकता है, बयां में नुक्ता-ए तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। ये किताब बताती है कि तौहीद क्या है, इसके तकाज़े क्या हैं, तौहीद में खलल कैसे आता है। दलाइल की रोशनी, अदब की चाशनी और इस्लाह का जज्बा इस किताब से झलकता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करना चाहिए। मुस्लिम लाइब्रेरी की ज़ीनत आज की किताब किताबुत तौहीद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि किताब आपके पास हो तो दारुस्सलाम के शोरूम्स पे ये दस्तयाब है और darussalam.pk पे ऑनलाइन आप जाके भी इसको हासिल कर सकते हैं। आज की किताब आपको मैंने इन्फॉर्म की और आज का करने का काम हमें बड़ी साहब इन्फॉर्म करेंगे। सर फरमाइए। आज आपका जो दिन का उन्वान है वो है इंसानी हमदर्दी। जी। तो इस हमदर्दी का सबसे पहला हकदार कौन है? जी। कायनात में इंसान तो अब 7-8 अरब हैं। इन 7-8 अरब लोगों में से आपकी हमदर्दी का सबसे मुस्तहिक आपके वालिदैन हैं। सबसे ज़्यादा हकदार आपके वालिदैन हैं, उसके बाद आपके बीवी बच्चे हैं, फिर बहन भाई हैं, फिर आगे निकलेंगे ना आप माशरे को। तो आजकल वालिदैन से औलाद को शिकवा है कि औलाद फर्मा बरदार नहीं है, कहना नहीं मानती। और बाद वजह से भी हम आने से पहले बात कर रहे थे कि औलाद को भी वालिदैन से शिकवे हैं कि वालिदैन वो रहम दिली नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। जिस शफ़क़त की उम्मीद बच्चे रखे हुए हैं वो नहीं कर रहे, और मुकाबले में फिर बच्चे भी बाद बहुत ज़्यादा तंग करते हैं।
ہمیں تو کئی فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، جی بچہ بہت بگڑ گیا ہے، کہنا نہیں مانتا، بہت ضدی ہو گیا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، موبائل کی جان نہیں چھوڑتا ہے، آوارہ گردی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمدردی ہے نا، ہمدردی تو کرنی ہے، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد نے والدین کے ساتھ۔ تو آج قرآن مجید کی خوبصورت دعا ہے ان والدین کے لیے جن کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، کہنا نہیں مانتی، ضدی ہو گئی ہے، تنگ کرتی ہے، تو وہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ جی تہجد کے ٹائم مانگیں، اور آج کل تو بارشوں کا موسم ہے اور بارش کے دوران بھی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی دعا کریں، والدین دعا کریں تو اولاد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں پہلے تو اللہ کے سامنے بندہ اپنی گریہ زاری کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں، ان سب کا شکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے ایسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں، جو تجھے خوش کر دیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی صحیح کر دے، جو اولاد بگڑ چکی ہے اس کو درست فرما دے، جو اولاد کہنا نہیں مانتی اس کو فرما بردار بنا دے۔ تو یہ بڑی شاندار دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، اور والدین کو تو ہر وقت مانگنا چاہیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ٹھیک کر دے، درست فرما دے۔ انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، تیرے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، اللہ تو اس سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں پرورش کرنے میں ٹھیک نہیں کر سکا اپنی اولاد کو، تو اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، تو اللہ میری اولاد کو بھی میرا فرما بردار بنا دے۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے اولاد بہترین ٹھیک طریقے سے فرما بردار بن جائے گی۔ بٹ صاحب ایک دفعہ کمپلیٹ دوبارہ فرما دیجیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جزاک اللہ۔ یہ جی آج کا وظیفہ کرنے کا کام بتا دیا ہے، بٹ سب کچھ کمنٹس آئے اس سے پہلے کہ ہم ریٹن جو ہمیں آ چکے ہیں وہ بھی شامل کریں۔ الطاف پنڈت صاحب ہمارے ریگولر ویور ہیں، دیکھنے سننے والے، اور ہمیں اکثر لکھتے ہیں۔ جی قاری صاحب کو بھی سلام کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام الطاف صاحب۔ اور مسلم ایک آئی ڈی ہے جو کویسچن آپ نے بھیجا ہے، السلام علیکم، آپ نے کہا جی وعلیکم السلام، دیٹ از ناٹ اپروپریٹ، وہ ایسا معقول کویسچن نہیں کہ وہ شامل کیا جائے، گزارش ہے کہ ریلیونٹ کویسچن پوچھ لیا کریں تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا عافیہ شعیب بھی لکھ رہی ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، قاری صاحب کو سلام کہہ رہی ہیں جی وعلیکم السلام۔ لکھتی ہیں کہ نوید بھائی میں اپنا خواب ادھر بھیجوں تو وہ آپ شامل کر دیں گے؟ گڑیا میری بہن بیٹی، اصل میں یہ جو خواب والا سیگمنٹ ہے نہیں ہے، خواب والا سیگمنٹ آج ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے، جیسے ہم نے اکثر بتایا بھی ہے۔ اب تو ہمارا وہ کلپ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے خواب جاننے کے لیے، تو آپ وہ لنک بھیجیے، انشاءاللہ جزمانی صاحب ضرور اس کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ عثمان اقبال صاحب ہمیں لکھ رہے ہیں جی، کہتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ماموں ہمیں فون دے کر گئے تھے، وہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن وہ فوت ہو گئے 3 سال بعد، ہم نے ٹھیک کر کے استعمال شروع کیا فون ان کا، بچہ چھوٹا ہے، ہم نے فون رکھا تو ٹھیک ہے۔ تھوڑا مشکل ہے جی جو جس طرح ہم نے لکھا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے بتا دیا۔ تو یہ رکھ سکتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں فون ماموں نے گفٹ دیا ہے تو پھر رکھ لیں۔ ہاں جی کوئی بات ٹھیک ہے جی۔ بٹ سب ریٹن کویسچنز جو ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، اور اسرا احسن نے بھی ہمیں السلام علیکم کہا، ہمیں، آپ کو اور قاری صاحب کو جی وعلیکم السلام۔ پہلا کویسچن پوچھا گیا، ایک عورت جس کے خاوند وفات پا چکے ہیں، جب خاوند فوت ہوئے جس گھر میں تھیں اس گھر سے آبائی علاقے میں چلی گئیں جہاں جنازہ اور میت کی تدفین تھی، 1.5 ماہ بعد اب وہ ادھر پریشان ہے، کیا اپنی بقیہ عدت کے لیے جہاں وہ شوہر کی وفات کے وقت رہائش پذیر تھی ادھر واپس آ سکتی ہے تاکہ اپنی اس رہائش میں بقیہ عدت گزار سکے؟ اللہ اکبر۔ عدت کے حکام میں سے یہ حکم ہے کہ عورت کو جہاں وہ رہ رہی تھی جی اسی گھر میں ہی عدت گزارنی ہوتی ہے، وہ بلا وجہ میکے شفٹ نہیں ہو سکتی۔ جی حتیٰ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میرا خامد اپنے کچھ غلام بگوڑے تھے، بھاگ گئے تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو غلاموں نے ہی اس کو قتل کر دیا۔
जी تو اب ان کا نہ تو کوئی ذاتی گھر ہے نہ کوئی نان نفقہ کوئی صورت حال ہے، تو کیا میں اپنے میکے شفٹ ہو جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت فریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابھی میں مسجد کے سین میں ہی تھی تو اللہ کے نبی نے مجھے واپس بلا لیا. آپ نے فرمایا نہیں، جس گھر میں پہلے رہ رہی تھی نا خامند کے ساتھ، عدت وہیں گزارو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے. تو کہتی پھر میں نے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں عدت گزاری. تو یہ بہن جو پہلے شفٹ ہوگی ان کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا، تو یہ واپس آ جائیں اور اپنی عدت کے دن اسی گھر میں پوری کریں جس گھر میں وہ پہلے رہ رہی تھی. ٹھیک ہے. اب ہیں جی آج کے پہلے کالر، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی محترمہ بہت شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے. آپ لوگوں سے بات کر کے مجھے وہ ملتی ہے، انرجی آ جاتی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے ماشاء اللہ سے. اللہ آپ پہ اپنا کرم کرے. فرمائیے بہن. اچھا میں نا یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں جب بھی زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا اگلے دن بیمار ہو جاتی ہوں. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. میری بہت شوق ہے عبادت کروں لیکن جیسے ہی کرتی ہوں تو اگلے دن پتہ نہیں بیمار ہو جاتی، پھر میری بریک لو ہو جاتی ہے، زیادہ عبادت نہیں ہو پاتی مجھ سے. نماز میں پڑھتی ضرور ہوں، جی وہ نہیں چھوڑتی، باقی اور جو وظائف ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک یعنی کہ اسی طرح میرے ساتھ ہو رہا، پتہ نہیں 2-3 مہینے ہو گئے اس طرح سے کچھ ہوتے ہوئے. اچھا جی 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 مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں جو میں پڑھ لوں. جی میں ضرور پتہ کرتا ہوں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر. فرمائیے اس بارے میں. اللہ رب العزت کے قریب جب بندہ ہونے لگتا ہے تو شیطان کو یہ چیز پسند تو نہیں آتی نا، تو پھر وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. اسی لیے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی کیا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی سیکورٹی کا بندوبست کر لیں، جی اپنا ڈیفنس مضبوط کرنے کے بعد عبادت شروع کریں. نماز بھی شروع کرنی تو اس میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. کس لیے؟ ابھی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں نا. جی تو وہ شیطان نماز میں بھی آ کر وسوسے ڈالتا ہے، نماز بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے شریعت نے نماز کے شروع میں اعوذ باللہ سکھائی کہ پہلے شیطان سے حفاظت میں آ جاؤ. جی تو یہ بہن جو کہہ رہی ہیں کہ میں تھوڑا سا وظیفہ کرتی ہوں، کوئی بات کرتی ہوں بیمار ہو جاتی ہوں، تو یہ تھوڑا کریں لیکن جاری رکھیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے اور یہ پریشان نہ ہوں. جب اللہ کی راہ پر آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں، جی تو ان رکاوٹوں کو جب آپ عبور کریں گے تو پھر لذت بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا عبادت میں. تو ابھی آپ زیادہ نہ کریں وظائف، جتنا ممکن ہو تھوڑا سا کر لیں. درود شریف پڑھ لیں، جی تھوڑا سا درود شریف 10 دفعہ صبح پڑھ لیں، 10 دفعہ شام کو پڑھ لیں، کافی ہے. تسبیحات نمازوں کے بعد 33 دفعہ پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے. صبح شام کے اذکار کر لیں، اتنا ہی کافی ہے. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے 24 گھنٹے ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کیسے؟ جی اذان ہوئی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد پھر وہ اذکار کیے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر وہ پڑھی ہے، پھر تیسری پڑھی ہے. تو رات سونے تک وہ تو ذکر ہی میں رہتا ہے. تو اب مزید آپ کہیں کہ میں 2-4 گھنٹے روزانہ ذکر کروں تو آپ نہ کریں. قرآن مجید پڑھ لیں صبح کو اور اس کے بعد نمازوں کے بعد کے اذکار کریں تو انشاءاللہ اتنا بھی کافی ہو جائے گا. تو آپ روٹین بنا لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے رہیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج کے دوسرے کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمد رضوان بھاول نگر سے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر ہے. پوچھیں آج کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بچہ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ادھر نا گاؤں میں جی لوگ زیادہ وشواس کرتے ہیں کہ جمعے کے دن دانے جو ہوتا ہے نا گندم کے وہ نہیں بناتے کھوانے کے لیے بھیجتے ادھر. دانے نہیں بناتے؟ منگل کے دن کوئی شادی بیاہ کا کام ہو تو ادھر نہیں جاتے ہیں. تو مطلب اس طرح کے کافی رواج وغیرہ پڑے ہوئے. یہ بھائی محمد رضوان جو ہیں ان کے گاؤں سے اسی طرح کی خبریں آتی ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا عقیدہ ہے. لیکن ایک مزے کی بات بھی ہے بڑی صاحب کہ بڑے کین آبزرور ہیں ہمارے چھوٹے بھائی، بڑا نوٹ کرتے رہتے ہیں چیزوں کو. جی تو وہ بتا رہے ہیں کہ جمعے والے دن وہ گندم پسوانے کے لیے، آٹا بنوانے کے لیے مشین پر نہیں بھیجتے. جی تو اس میں کون سی قباحت ہے کہ آٹا گندم اگر آپ بھیجیں اور آٹا چاہیے آپ کو تو جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، کچھ بھی برابر ہے. جی شرعاً تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جی تو یہ اگر آپ کا مقامی رواج بنا ہوا تو یہ غلط ہے، اس کو ختم کریں. تو رضوان بھائی آپ جمعے والے دن بورا بھر کے بھیجیں ان کو، کہ میرا پیس کے بھیجو نا، مثال قائم کر دیں، سب کو پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. ایک اور کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غزالہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی بہن فرمائیے. جی سر، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر نان مسلم ہمارے ہیلپر ہوتے ہیں. جی
تو وہ کچن کا کام بھی کرتی ہیں اور کھانے والے روٹی والے رومال وغیرہ دھوتی ہیں, چولہے صاف کرتی ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اگر وہ ہاتھ وغیرہ رومال کو روٹی والے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں, ان سے کچن کا کام نہیں کروانا چاہیے. کیا یہ ٹھیک ہے یا کوئی حد نہیں ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کی جی, میں جواب لیتا ہوں. ویسے بڑی صاحب میرا بھی اس میں سوال ایڈ کر لیں. ہم بھی جب باہر رہیں, کبھی ایسا بھی ہوا کہ لمبے عرصے کے لیے گئے رہیں, تو ہم نے نان مسلم رکھے وہاں پہ بھی کام کرے. نارملی آپ کو پتہ ہے فلپینوز مل جاتے ہیں, اس طرح کے دوسری قومیں ملے, لیکن ہوتے وہ نان مسلم ہیں, تو کام سارے کرتے ہیں. تو یہ دو سوال ایک جیسے ہی ہیں. اگر وہ صاف ستھرے ہیں, جی ہاتھ صاف ستھرے ہیں, تو ان سے خدمت لینے میں, کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کھانا پکائیں, آپ کو سرو کریں, کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہے جب وہ صفائی کا اہتمام نہ کریں. جی تو جب صفائی کا اہتمام ان کے ہاں موجود ہے, آپ کے گھر آتے ہیں, تو آپ ان کو صابن کے ساتھ کہیں بھی ہاتھ دھو. یہی حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے, مسلمانوں ایز کے اٹ لیے از. بھی ہے کہ مسلمان بھی اگر صفائی کا اہتمام نہ کریں, آپ نے گھر میں سروس کے لیے رکھا ہو, مسلمان خاتون ہے یا مرد ہے, اور وہ نہایت گندا ہو, تو آپ کا دل کرے گا اس سے کام کرانے کو؟ بالکل نہیں. جی تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت کی دعوت قبول کی ہے. اس کا پکا ہوا کھانا آپ نے بھی کھایا اور آپ کے صحابہ نے بھی کھایا. اگرچہ وہ نوالا آپ نگل نہیں سکے, لیکن آپ کا دعوت قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا, ان کے دھوئے ہوئے برتن سب استعمال کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو جو ذہن میں بات جو مجھے ان کے کویسچن سے لگی, اکثر لوگ یہ کویسچن مجھ سے بھی کر لیتے ہیں کہ وہ نان مسلم از اے پاک آئیڈینٹی, تو اس طرح سے. ہاں جی, ان کی جو نجاست ہے وہ روحانی ہے, ایمانی نجاست ہے. اوکے اوکے. اور جسمانی لحاظ سے وہ نجس اور ناپاک نہیں ہے. یہی ذہن میں آتا ہے کہ جسمانی طور پہ وہ ناپاک ہیں, تو اس لیے ٹھیک ہے. ہاں جی, تو وہ ہاتھوں کو اگر صاف رکھا ہوا ہے, ہاتھ ان کے پاک ہیں, جی صاف ہیں, تو صفائی کریں, کپڑے دھوئیں, برتن دھوئیں, کھانا پکائیں, سب جائز ہے. ٹھیک ہے. آگے کویسچن ریٹن میں شامل کرتے ہیں. خاتون جی کچھ کہہ رہے ہیں, کالر ہیں جو کہہ رہے ہیں جی رک جائیں ابھی ریٹن میں, پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کال کی آپ نے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ میرے نا 3 ماہ پہلے میرے بہنوئی فوت ہوئے ہیں فیصل آباد. تو اس کی نا ساس نے جب میرے بہنوئی فوت ہوئے ہیں تب بھی نا کہہ دیا تھا کہ میں نے نا آپ کو ادھر نہیں رکھنا اپنے پاس, میری سسٹر کو. جی تو وہ نا کہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, تو میں نے آپ کو ادھر نہیں رکھنا, تو آپ لوگ نا اپنی والدہ کی طرف چل جاؤ. تو میرے نا پھر 1 ماہ بعد نا میرے والدہ, میرا بھائی نا اسے لاہور لے گئے. تو میری اب سسٹر وہاں عدت پوری کر رہی ہے, تو یہ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ مفتی صاحب سے پوچھے. جی میں جواب لیتا ہوں میری بہن, بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر فرمائیے اس بارے میں. ابھی آج عدت کا مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے. عدت عورت کو اسی گھر میں کرنی چاہیے جہاں وہ رہ رہی تھی, جہاں اس کا خامد فوت ہوا ہے. بلا وجہ اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ اکیلی ہیں تو وہاں ان کا کوئی بہن کوئی بھائی باری باری چلے جائیں ان کے پاس رہنے کے لیے, اور ان کی عدت وہیں گزارنی چاہیے جہاں ان کی پہلے رہائش تھی اور اس کا خامد فوت ہوا ہے. اور اگر کوئی چارہ نہ ہو, مثلا اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے, گھر کے کام کاج کے لیے نہیں ہے, باہر سے راشن لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے, اکیلی ہیں, عزت کا مسئلہ بھی ہے, تو حفاظت کا مسئلہ بھی ہے, تو اس صورت میں وہ اپنے میکے میں شفٹ ہو سکتی ہیں, مجبوری کی حالت میں. ٹھیک ہے جی. کویسچن ہے, پوچھتے ہیں, ایک خاتون 20 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہی, اس کا شوہر بہت اچھا تھا, بچے بھی جوان ہو گئے, پھر اس نے اپنے شوہر پر الزام لگا کر عدالت سے خلا لیا, بلانے پر بھی اس کا شوہر عدالت نہیں آیا تھا. انا للہ و انا کیا اس طرح نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ پھر اس عورت نے آگے نکاح بھی کر لیا, کیا اس کا خلا اور نکاح نیا جو ہے یہ درست ہیں دونوں؟ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ 20 سال خامد اچھا تھا اور 20 سال کے بعد یکا اس میں کیا خامی پیدا ہو گئی جی کہ عورت نے خلا ہی لے لیا. جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. 2023 کے اندر صرف ایک لاہور شہر کے اندر 3 لاکھ کیس طلاق کے ہوئے ہیں, جن میں سے 1.5 لاکھ عدالتوں نے نپٹائے ہیں اور 1.5 لاکھ ابھی پینڈنگ میں ہیں, اور 25,000 خلے کے کیس ہوئے ہیں صرف اکیلے لاہور میں.
تو یہ گھروں کو کیا ہو گیا ہے؟ بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اور توڑنے میں منٹ لگتا ہے۔ 20 سال بنانے کی کوشش 20 کرتے رہے اس سال۔ کیس میں، اب بچے جوان ہیں، بچے جوان ہیں۔ تو اب آ کے انہوں نے خلع کی درخواست دے دی، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو اگر عدالت میں خلع کی درخواست دی، عدالت نے خاوند کو بلایا، ظاہر ہے خاوند کیوں جائے گا کیوں بھئی؟ اب جائے گا جی؟ 20 سال اتنی عزت دی، خدمت کی، بیوی بچے پالے، اور اب 20 سال کے بعد اس پر الزام تراشی کر دیا تو وہ نہیں جائے گا، ظاہر ہے نہیں جائے گا۔ تو جب اگر عدالت نے اس کو بلایا ہے، وہ نہیں گیا، اور عدالت نے بیوی کو خلع کا آرڈر جاری کر دیا خامد کو سنے بغیر، خامد آیا ہی نہیں ہے، تو یہ آرڈر جاری کر دینا اس بات کی دلیل کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ عورت آگے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے، اس کا حق انہوں نے کر لیا جو انہوں نے کہا جی اگلا نکاح ہو گیا، کر لے۔ ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ کالر ہیں جی اس سیگمنٹ کے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نظامی صاحب کیا حال چال؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی عدنان صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، فرمائیے۔ اچھا نظامی، ہمارے گھر میں تصویریں لگی ہوئی ہیں کمروں میں، اچھا جی۔ تو اس کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، میری بیوی بھی پڑھتی ہے، میری والدہ بھی پڑھتے ہیں، والد صاحب بھی پڑھتے ہیں، تو میں تصویر لگنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور گھر میں رحمت فرشتہ داخل ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے کال کی، شکریہ، میں ابھی جواب لیتا ہوں، سر فرمائیے۔ لگتا ہے پتہ تو ان کو بھی ہے۔ جی وہ اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو پوچھ اس لیے رہے ہیں، گھر والوں کو سنا رہے ہیں کہ سن لو، اصلاح ہو جائے۔ ہاں جی اصلاح ہو جائے۔ تو جس گھر میں تصویریں ہوں یا کتا ہو، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو جس کمرے میں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوں وہاں نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کہ آپ کے سامنے تصویریں لگی ہوئی ہیں، آپ پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ تو تصویریں ہی دیکھتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اماں جی عائشہ نے ایک کونے میں اپنی کچھ چیزیں رکھ کے ان کے اوپر پردہ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے سلام پھیرا تو بڑے غصے سے وہ پردہ کھینچ کے پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تصویریں اور یہ نقش و نگار اور ڈیزائن نماز میں مسلسل مجھے تنگ کرتے رہیں، پریشان کرتے رہیں، تو اس لیے نماز وہاں پڑھیں جہاں یہ تصویریں بت خانہ نہ ہو اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے۔ اور ویسے ہی ان تصویروں کو لگایا ہوا ہے تو ان تصویروں کو گھر سے ہٹا دیں، اللہ کی رحمت نہیں آ رہی آپ کے گھر میں۔ بڑا واضح جواب دے دیا بڑی صاحب نے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، قاری ابو بکر رفیق صاحب، آپ تشریف لائے، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ لے جی پروگرام جاری ہے، ایک وقفہ، اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے انسانی ہمدردی کے عالم دن کے حوالے سے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔